महबूबियत दो तरह की होती है। एक होती है महबूबियत ज़ाती और एक होता है महबूबियत सिफाती। कैसे? यूं समझें कि हर माँ को अपना बेटा खूबसूरत नजर आता है, चाहे हो या ना हो, लेकिन उसकी नजर में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन होता है? उसका बेटा होता है। एक दफा बादशाह ने वजीर को कहा कि कल किसी बहुत खूबसूरत बेटे को ले आना, तो वजीर अपने बेटे को लेकर चला गया। बादशाह ने कहा भाई मैंने तुझे कहा था बड़े खूबसूरत बच्चे को लाना और तुम तो एक आम से लड़के को लेकर आ गए। उसने कहा बादशाह सलामत, जरा मेरी नजर से देखो तो दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। ये महबूबियत ज़ाती होती है। हर माँ हर बाप को अपने बच्चे से ऐसी मोहब्बत होती है, ये महबूबियत ज़ाती कहलाती है। और एक होती है महबूबियत सिफाती कि बाज़ बच्चे वाकई बहुत खूबसूरत होते हैं, उनके चेहरे पे बड़ी मासूमियत होती है, कोई भी उनको देखता है ना तो वो बच्चे उनको अच्छे लगते हैं। पराई औरत भी देखेगी ना तो उस बच्चे को प्यार करेगी, कोई मर्द बच्चे को देखेगा तो उठाएगा, सीने से लगाएगा, प्यार करेगा। ये क्या होता है? महबूबियत सिफाती कि बच्चा ज़हीन है, बात अच्छे तरीके से करता है, जवाब देता है, अदब करता है, तो उस बच्चे को जो भी देखता है उसके सिफात की वजह से उससे मोहब्बत करता है। तो महबूबियत की कितनी किस्में हुई? दो, महबूबियत ज़ाती और महबूबियत सिफाती। अब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने महबूबियत ज़ाती अता फरमाई थी, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का नाम अहमद था। आपकी जो हकीकत अहमदी है उसकी वजह से आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत ज़ाती नसीब थी। मगर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की तमन्ना थी कि अल्लाह जैसे आपने मुझे महबूबियत ज़ाती अता फरमाई, महबूबियत सिफाती भी अता फरमा दीजिए। बेटे की तमन्ना होती है, माँ बाप मोहब्बत मुझसे करते हैं, मगर मैं इतना अच्छा बन के रहूं कि मेरे माँ बाप को महबूबियत सिफाती भी हो जाए मेरे साथ। अब ये महबूबियत सिफाती इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हासिल थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको मकाम खुल्लत अता फरमाया था। और कुरान पाक में उनकी इतनी तारीफें अल्लाह ने की हैं, इतनी तारीफें की हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। इज्जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जब वो आया अपने रब के पास कल्ब सलीम लेकर, अल्लाह अकबर, क्या सोने का दिल होगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया कि अल्लाह कुरान में उसकी तारीफें कर रहे हैं। शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले। इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह ने चुन लिया, खास कर लिया उसे अपने लिए। और मेरे महबूब आप भी उनके नक्शे कदम पे चलिए। एक जगह फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और वो इब्राहीम जिसने अल्लाह से वफादारी निभाकर दिखा दी। क्या वो वफादारी होगी कि अल्लाह तारीफ कर रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमने बेटे की कुर्बानी का जो काम लिया, इन हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मांगी गई कुर्बानी बेटे की, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। मगर अल्लाह फरमाते हैं सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तुझ पर सलामती हो। इब्राहीम तो जीता रहे, हमारी ज़बान है उसका तर्जुमा ये बनेगा। अब जैसे किसी बच्चे से खुश होते हैं ना तो औरत दुआ देती है, ए बेटे तू जीता रहे, सलामुन अला इब्राहीम, बिल्कुल नहीं माने, इब्राहीम तू जीता रहे, तूने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने इस कुर्बानी को बाद में आने वालों के लिए भी जारी कर दिया, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। तो
تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کو جو تعلق تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو محبوبیت صفاتی کا تعلق تھا. اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. تو نبی علیہ السلام کے دل کی تمنا تھی کہ یا اللہ محبوبیت ذاتی تو آپ نے مجھے اپنی رحمت سے عطا فرما دی، اب میں دنیا میں ایسا بن کے رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے محبوبیت صفاتی بھی نصیب ہو جائے تاکہ چیز اپنے کمال کے درجے تک پہنچ جائے، اجماع ہو جائے محبوبیت صفاتی اور محبوبیت ذاتی کا. تو نبی علیہ السلام نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر پڑھا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام اس کمال کو پسند کرنا چاہتے تھے. یعنی نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری حقیقت محمدی جو ہے وہ حقیقت احمدی کے ساتھ متصل ہو جائے. آپ کا نام محمد اس دنیا میں تھا، آخرت میں آپ کا نام احمد ہوگا. تو نبی علیہ السلام کی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے حقیقت محمدی اور ایک ہے حقیقت. جو حقیقت محمدی تھی وہ تمنا کرتی تھی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، اللہ نے تو گناہوں کے معاف ہونے کا وعدہ فرما دیا. تو نبی علیہ السلام آتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. وہ جو حقیقت محمدی تھی وہ تڑپتی تھی کہ کاش میں عروج حاصل کروں حتیٰ کہ حقیقت احمدی کے ساتھ وصل ہو جاؤں. اس لیے نبی السلام مجاہدہ فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، دین کی خاطر آپ نے بہت قربانیاں دی. اور امام ربانی مجدد ثانیہ کو نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو امت کو دین سکھایا اور امت میں نیکیاں کی، اب اس کا ثواب نبی علیہ السلام کے اعمال نامے میں بھی گیا نا، الدال علی الخیر کفاعلہ، تو یہ ثواب نبی علیہ السلام کے بھی حصے میں گیا. اور یہ اتنا ثواب کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 1000 سال کے بعد حقیقت محمدی کو عروج حاصل ہوا اور وہ حقیقت احمدی کے ساتھ متصل ہو گئی. اب نبی علیہ السلام کی دونوں حقیقتیں ایک ہیں. آپ کو اللہ نے محبوبیت ذاتی بھی دی ہے اور آپ کو اللہ نے محبوبیت صفاتی بھی دی ہے. اور یہ محبوبیت صفاتی دنیا میں مل سکتی تھی اور نہیں کہیں مل سکتی. دنیا ہی ہے جس میں انسان اعمال کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے درود شریف آ گیا. اب درود شریف کے بعد پھر دعا سکھائی گئی. تو دیکھو کتنی خوبصورت دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب آپ سبحانک اللہم سے لے کے یوم یقوم الحساب تک دیکھیں کیا خوبصورت مضمون ہے نماز میں. اور اگر انسان کو ان معنی کا اندازہ ہو اور پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو انسان اپنی نماز کو انجوائے کرتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نبی علیہ السلام اس لیے فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. نبی اسلام نماز کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے. صبح پڑھتے تھے نماز، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتے تھے عصر کا انتظار، عصر پڑھتے تھے مغرب کا انتظار، مغرب پڑھتے تھے عشاء کا انتظار. مومن یہ تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور واقعی یہ نماز اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ جو نماز سے ملتا ہے وہ کسی اور نماز سے نہیں مل سکتا، کسی اور عمل سے نہیں مل سکتا. امام ربانی مجید ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ قوالیاں سنتے ہیں اور مست ہوتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں، یہ بیچارے وہ لوگ ہیں
جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو یہ اس طرح موسیقی کے اوپر مست نہ ہوتے اور بھنگڑے نہ ڈالتے، بلکہ ان کو رکوع اور سجود میں وہ مزہ نصیب ہوتا جو دنیا میں کسی اور طریقے سے مزہ نصیب ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمارے مشائخ جو بیعت ہوتے تھے نا، تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنے شیخ سے نماز کے اسرار و رموز سیکھیں اور اپنے اکابر جیسی نماز پڑھنا ہمیں بھی حاصل ہو جائے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا کہ حضرت مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا دیں، مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا دیں. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو ان کی چارپائی اپنی چارپائی کے قریب لگوا دی. تہجد کے وقت پوچھا اسماعیل اٹھ گئے ہو؟ حضرت اٹھ گیا ہوں. جاؤ وضو کر کے آؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور وضو کر کے آیا. پوچھا وضو کر لیا؟ حضرت وضو کر لیا. تو فرمایا اچھا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لو. وہ فرماتے ہیں کہ شاہ سید احمد شہید نے جو لفظ کہا نا کہ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لو، اس نے میرے دل کا تالا ہی کھول دیا. میں نماز میں کھڑا ہوا، میرے ہاتھ میں نہیں تھمتے تھے، وہ تالے کھل گئے تھے. اور اس دن میں نے پہلی مرتبہ ایسی نماز پڑھی کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے. اس نماز کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کو پسند آ جائے. ہماری نماز اللہ کو پسند آ جائے. اس لیے ساجد نے آپ لوگوں کی خدمت میں آج نماز کے بارے میں چند باتیں عرض کر دی. علامہ اقبال نے بہت عجیب شعر کہا ہے، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اللہ کا عشق جو ہے وہ ہماری نماز کا امام ہو، پھر نماز ہوگی. اب اس سجدے کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم سے. اور اس کا اختتام انسان کے اوپر ہوگا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی ساتھ کی تجلی عطا فرمائیں گے اور اس ساتھ کی تجلی کو دیکھ کر سارے مومنین سجدے میں جا فرمائیں گے، سوائے ان کے جو گنہگار ہوں گے یا غافل ہوں گے. مگر فرق یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن کا سجدہ ہوگا نا، وہ شہود کا سجدہ ہوگا. آج تو ہم غیب کے سجدے کرتے ہیں نا، کہ سجدے تو کر رہے ہوتے ہیں، محبوب سامنے نہیں ہوتا، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور انسان کی فطرت ایسی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ کچھ نظر آتا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین ریاض میں. اللہ کبھی آپ مجھے ظاہر میں نظر آئیں تو دیکھیں ہزاروں سجدے میری جبین میں تڑپ رہے ہیں آپ کے سامنے، میں ان کو ادا کروں. اور یہ تمنا قیامت کے دن مومن کی پوری ہوگی، اس کو شہود کا سجدہ نصیب ہوگا. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت قیامت کے دن عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ کے سامنے اس حال میں سجدہ کریں گے کہ ان کو اللہ کی تجلی نصیب ہو رہی ہوگی. میری زندگی تو فراق ہے، رگ جاں سے لاکھ قریب سے ہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جاں سے لاکھ قریب سے ہی. شاعر کہتا ہے کہ اللہ تیرا بیت اللہ دیکھنے کا موقع تو ہمیں نہ مل سکا کہ ہم جاتے تو بیت اللہ کے سامنے جا کے سجدے کرتے. چلے ہم یہیں سجدہ کر لیتے ہیں. تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا،
تیری راہ گزر کی زمین سے ہی، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سے ہی ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی۔ اللہ ہمیں تو سجدہ کرنا ہے نا، اگر نہیں زیارت نصیب ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم یہیں پہ سجدہ کرتے ہیں، مگر اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں۔ سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ اے اللہ آپ اپنے دیدار کا وعدہ تو کرے نا، طور پہ کرواتے ہیں تو اس کا بھی انتظار کریں گے، اور حشر کے دن کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس دن کا بھی انتظار کر لیں گے۔ سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ اب جب چاہیں اور جہاں چاہیں تجلی کا وعدہ فرمائیں، اللہ ہم اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائیں جن کو جنت میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہو اور وہ اس نعمت سے فیض یاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔